दूसरी बेटी हजरत उस्मान को निकाह में दे दी, ना काबिल एतमाद समझकर या काबिल एतमाद समझकर। सही है जी। अगर आपकी एक जोजा चली जाए और वो जोजा भी एक ऐसी शख्सियत की बेटी हो जिनसे बड़ी मोहब्बत हो, अभी वो दफनाई भी ना गई हो, और आप जाके अपनी किसी और बीवी के साथ शुरू हो जाएंगे। और हुजूर ने फरमाया मेरी 40 बेटियां होती, ये के बाद दीगरे मैं उस्मान को निकाह में देता जाता। ये रसूलुल्लाह पे झूठ भी साथ साथ बोल दिया कि जी वो रसूल ने फरमाया मेरी 40 बेटियां होती, मैं जनाब उस्मान को दे। शिया ताने दे रहे हैं जी हजरत उस्मान को तो अल्लाह ने माफ कर दिया था, भाई अब्दुर्रहमान बिन औफ भी ताने दे रहे हैं। ये माफी उसको बतानी थी भाई, वही बात है, सीधा सीधा यूं को देखो जी, हजरत उस्मान भागे नहीं थे, हजरत उस्मान तशरीफ ले गए थे। अदबी स्पीड है, अदबी फरार जिसे कहते हैं, जो ये उस्मान का दिफा करने निकले थे, अपनी जहालत भी आश्कार कर ली, और हजरत उस्मान की माशाल्लाह यहाँ से वो रिवायतें जो हमने पहले भी बयान नहीं की, आप लोग सबब बन जाते हैं कि हम उन रिवायतों को भी बयान करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन आज की जो गुफ्तगू है वो हतमन समाअत फरमाइएगा, आपको इंशाअल्लाह आखिर तक बहुत लुत्फ़ आने वाला है। चलते हैं जी, सुनते हैं। कि हजरत उस्मान का जाना औ मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन वाला है, औ मुतहय्यिज़न, मैं दलाल दूंगा इंशाअल्लाह, मैं दलाल दूंगा। हजरत उस्मान का जाना औ मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन वाला है कि लश्कर से मिलकर वापस आना, हजरत उस्मान का जाना बुज़दिली वाला नहीं है। ठीक है। अब पहला नुक्ता उस्मान वाकई कि हज़रत उस्मान का जंग से जाना बुज़दिली वाला नहीं है। अब आपने हम दोनों को सुनना है, इंशाअल्लाह आखिर में फ़ैसला आपने करना है कि हज़रत उस्मान का जाना अहले सुन्नत किताबों के मुताबिक, सहाबा के मुताबिक, कुरान मजीद के मुताबिक क्या था। आगे सुने जी, बुज़दिली वाला नहीं था तो क्या था? वो जी लश्कर से मिल के आना था। लेकर आते और हमलावर होते फिर तो एतराज ही ना होता, लेकिन चूंकि दोबारा लश्कर लाने की जरूरत ही न बची, क्योंकि सहाबा उसी वक्त पलट कर झपट कर फिर गालिब हो गए, काफिर फिर मगलूब हो गए, तो दोबारा लश्कर लाने की जरूरत ही नहीं बची। अब सिर्फ हजरत उस्मान का जाना है और नीयत का मसला है, अमल में तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर बहस की जाए। अब सिर्फ नीयत का मसला है कि उनका जाना ये बुज़दिली वाला है या बहादुरी वाला। अब दुश्मन कहता है उनका जाना बुज़दिली वाला है, दुश्मन कहता है कि हज़रत उस्मान का जंग से जाना बुज़दिली वाला है। ये जुमला आपने जहन में रखना है। मैं आपको वो सारे दुश्मन दिखाऊंगा कि वो दुश्मन कौन है। शिया तो नहीं है इनके अपने ही उलमा, इनके अपने ही सहाबा दुश्मन है। वो आप सुनिएगा आगे। हम कहते हैं उनका जाना बहादुरी वाला है। हम जो आपस में लड़ रहे हैं, क्यों ना फैसला उनसे करा लें जो वहां थे। पहले तो यहाँ तक हम देखते हैं कि हज़रत उस्मान का जंग से जाना वो बुज़दिली वाला था या नहीं था। ठीक है, आगे चलें। क्यों ना फैसला उनसे करा लें जो वहां थे। मेरी बात को उलमा तवज्जो से समाअत फरमाएं। हम जो आपस में बहस करें कि उनका जाना बुज़दिली वाला है या बहादुरी वाला है, क्यों ना उनसे फैसला करवाएं जो वहां मौजूद थे। सबसे पहले इस्लामी लश्कर के सिपा सालार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि उन्होंने हजरत उस्मान के जाने को क्या समझा। ठीक है, आप अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी बेटी हजरत उस्मान को निकाह में दे दी, ना काबिल एतमाद समझकर या काबिल एतमाद समझकर। सही है जी, बोलो, गद्दार समझकर या वफादार समझकर, बुज़दिल समझकर या बहादुर समझकर। और हुजूर ने फरमाया मेरी 40 बेटियां होती, ये के बाद दीगरे मैं उस्मान को निकाह में देता जाता, ना काबिल एतमाद समझकर या काबिल एतमाद समझकर। हुजूर अलैहिस्सलाम ये रसूलुल्लाह पे झूठ भी साथ साथ बोल दिया कि जी वो रसूल ने फरमाया मेरी 40 बेटियां होती, मैं जनाब उस्मान को देता हूँ। अपनी ज़ाहिर बात है भाई, अपने लोग बैठे हैं, जो मर्जी झूठ बोलो नबी के ऊपर। आगे सुने। उस्मान को अपना कातिब बनाया, ना काबिल एतमाद समझकर या काबिल एतमाद समझ। अभी पहले यहाँ तक हम सुन लें कि भाई अब पहली जो आखिर से हम चलते हैं, जो इसने दलील दी कि भाई रसूलुल्लाह ने अपनी बेटियां दी, तो इसका मतलब है कि उस्मान बुज़दिल नहीं है। चलते हैं जी, हम देख लेते हैं कि रसूलुल्लाह ने आपकी मज़हब के मुताबिक चलते हैं। अभी हम अपने वाले को साइड पे रख देते हैं कि शादी जो है वो दूसरी, पहली हुई है रुकैया से शादी, दूसरी जो शादी हुई है यानी जो दूसरी बेटी थी वो थी उम्मे कुलसूम।
رقیہ کب فوت ہو رہی ہیں؟ وہ ہو رہی ہیں جناب جنگ بدر کے ٹائم پہ، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اور دوسری شادی کب ہو رہی ہے ام کلثوم سے؟ وہ جنگ احد سے پہلے ہو رہی ہے. ابھی عثمان بھاگا نہیں تھا. یعنی یہ ایک ایسی چیز کو دلیل بنا رہے ہیں کہ جو اصلاً بیس ہی جس کی بنیاد ہی فضول ہے کہ بھائی حضرت عثمان جنگوں سے بھاگے. اگر وہ بھاگنا بزدلی ہوتا تو رسول اپنی یہ کے بعد دیگرے بیٹیاں نہ دیتے. بھائی پہلی بات یہ ہے کہ عثمان بھاگا بعد میں ہے، وہ تو بھاگا بعد میں ہے. باقی بزدلی یہ وہ سارے مظاہرے تو اس نے بعد میں کیے ہیں، وہ تو آلریڈی اس کی زوجیت میں تھی. بقول آپ کے مذہب کے مطابق کی بات کر رہا ہوں. یہ ملاحظہ کیجئے، یہ تاریخ خلیفہ بن خیاط ہے. یہ امام خلیفہ بن خیاط یہ بخاری صاحب کے استاد ہیں. 240 ہجری میں ان کا متوفی ہے. اب دیکھیں سن 3 ہجری، ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر کیا کہتے ہیں، اسی سال سیدنا عثمان بن عفان نے ام کلثوم بنت رسول اللہ سے نکاح کیا 3 ہجری میں. اس کے بعد غزوہ احد ہے. اور یہ کب کیا؟ ربیع الاول میں. یعنی حضرت ام کلثوم سے جو رسول اللہ کی بیٹی، ان کے مذہب کے مطابق جو پورا ایک نظام ہے، وہ ربیع الاول میں شادی ہو رہی ہے. اور ان سے پوچھے کوئی بندہ آگے بیٹھا ہوتا، مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ جو جنگ احد ہے وہ کب ہوئی ہے؟ جنگ احد ہو رہی ہے شوال میں. اب ربیع الاول، ربیع الثانی، ٹھیک ہے، رجب، شعبان، رمضان، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، اس کے بعد رجب، شعبان، رمضان، شوال، پھر یعنی شوال آتا ہے کتنے مہینے بعد. اور جنگ احد ہو رہی ہے، ان کا بھاگنا ہو رہا ہے، اور ام کلثوم آلریڈی زوجیت میں تھی. تو پھر یہ دلیل بنانا کہ اگر جنگ احد میں عثمان بھاگے ہوتے تو رسول اپنی بیٹی کا عقد اس سے نہ کرتے. آگے دیکھیں، یہ سیدنا عثمان بن عفان شخصیت اور کارنامے، دکتر علی محمد سلابی. یہ ان کی کتاب آپ کو kitabussunnat.com پہ مل جائے گی. یہ کہتے ہیں جی حضرت ام کلثوم کی شادی رقیہ کے مہر کے مثل اور صحبت کی مثل پر کر دی. یہ ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا، اور رخصتی جمادی الاخر میں عمل میں آئی، اور جنگ احد ہو رہی ہے شوال میں. تو وہ تو پہلے ہو گیا. آگے دیکھیں تاریخ الخمیس جناب دیار بکری کی الجزء الاول، پہلی اس کی جلد ہے. اس میں دیکھیں جی کہ تزوج عثمان ام کلثوم وفی هذا السنہ، یعنی اس سال میں کیا ہوا کہ عثمان بن عفان کی شادی ام کلثوم سے ہوئی، ٹھیک ہے، اس سال میں. اور یہ کب ہو رہا ہے؟ وفی بعض الکتب تزوجہ عثمان فی ربیع الاول میں، ٹھیک ہے. وادخلت علیہ فی الجمادی الاخر، یعنی جو رخصتی ہوئی ہے وہ جمادی الاخر میں ہوئی ہے. آگے دیکھیں المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، کس کی ہے جناب؟ ابن جوزی صاحب کی ہے. اس کی 3 جلد ہے، صفحہ نمبر 159 ہے. یہاں پہ دیکھیں کہ زواج عثمان بن عفان ام کلثوم ومن الحوادث فی هذا الشہر، یعنی اس مہینے میں، کس مہینے میں وہ آگے بتا رہے ہیں کہ بھائی تزوج عثمان بن عفان ام کلثوم وادخلت علیہ فی جمادی الاخر، ٹھیک ہے جی. یہ جمادی الاخر میں رخصتی ہو رہی ہے اور شادی ہو رہی ہے ربیع الاول میں. تو یہاں سے یہ چیز تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ بھائی ان کی شادی کب ہوئی. اب ہم ایک اور جنگ احد دیکھتے ہیں کب ہوئی ہے، جنگ احد بھی دکھا دیتے ہیں. پھر کہیں گے کہ بھائی سپاہ یزید کی طرح ہم زبانی کلامی باتیں تھوڑی کریں گے. البدایہ والنہایہ یہ جزء الرابع ہے اس کی، اور صفحہ نمبر 173 ہے. یہ دیکھیں غزوہ احد فی شوال سنہ 3 ہجری شوال میں. اور ام کلثوم سے شادی کب ہو رہی ہے؟ وہ ہو رہی ہے ربیع الاول میں. تو اب ان سے بندہ پوچھے کہ دلیل تو ٹھیک بنا. اب ہم اس سے ایک اور چیز پوچھتے، کہتے ہیں کہ جی رسول نے اپنی بیٹی دی وفادار سمجھ کے یا غدار سمجھ کے؟ ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر ان سپاہ یزید کے اس مولوی میں تو نہیں ہے کچھ بھی، بیچارے کو کیا پتہ، جس کو یہ ابھی ابتدائی تاریخی جو اسکول میں تاریخ پڑھائی جاتی ہے نا، اس کو جب اسکول کی تاریخی کتابوں کا نہیں پتہ، یہ اہل سنت کا بہت بڑا جناب اپنے آپ کو فن خاص سمجھتا ہے. یعنی سپاہ یزید کا عبدالجبار کہتے ہیں جی، اس سے مناظرے کرو جی، عبدالجبار بڑا نام ہے، اور اس کے شاگرد آتے ہیں. اب یعنی جن کے استاد کی یہ حالت، ان کے شاگردوں کی آپ یہیں سے حالت کا اندازہ لگا لیں. اب ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں، عثمان نے مروان کو اپنی بیٹی دی ملعون سمجھ کر یا اس کو رضی اللہ سمجھ کر؟ سوال ہے ہمارا، یہ اس کا جواب دے دینا. ضرورت ہے نا تم میں سے کسی کی اس کا جواب دینا. مروان جسے تمہارے اپنے ہی شاہ عبدالعزیز وغیرہ نے ملعون اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے، اس کو عثمان نے اپنی بیٹی دے دی. کیوں دی؟ اس کا ذرا جواب دے دینا.
کیونکہ تم نے جو اپنی دلیل بنائی ہے وہ کہا جی بیٹی دے دی، اس کا مطلب ہے وہ بہت بڑا پارسا، نیک، بہادر، شجاع، پتہ نہیں بہت اعلیٰ درجے کا 18ویں گریڈ کا رضی اللہ ہوگا، تو وہ پھر یہ مروان جو ہے تو وہ بھی بنے گا نا، مروان بھی تو اسی کیٹیگری میں آئے گا. بھئی رشتہ کس کو دیا؟ وہ کہ جو ابھی صلب میں باپ کے تھا اور اللہ کے رسول نے اس پہ لعنت کی تھی. یعنی رسول کی زبان سے جو شخص لعنتی تھا، عثمان صاحب نے اس کو کہا بھئی اب میری بیٹی لے لو، دماد بنا لیا. یہ تو تمہیں حلی اور نقضی جواب ہو گیا. اب چلتے ہیں ایک اور آپ کو حضرت عثمان کا وہ بتا دیتے ہیں. یہ بڑا اس کا، اب ام کلثوم کے حوالے سے بھی یہ روایت ملتی ہے، رقیہ کے حوالے سے بھی ملتی ہے، دونوں کے حوالے سے سند صحیح ہے. المستدرک السید میں فقط ایک نقل کرتا ہوں کہ یہ عثمان صاحب نے کیا، یہ بڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب کہتے ہیں کہ بڑی محبت تھی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ شہید تو ابنت رسول اللہ و جالس علی القبر، ٹھیک ہے، ورأیت عینیہ تدمعانی فقال هل منکم رجل لم یقارف اللیلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی بیٹی رقیہ، بعض نے کہا ام کلثوم، چونکہ رسول اللہ اس وقت بدر کے موقع پر موجود تھے. شارحین بخاری نے اس میں جمع کرنے کی کوشش کیا، کیونکہ کہتے راویوں سے غلطی ہوگی، انہوں نے رقیہ اور ام کلثوم میں خلط نہیں کیا، لیکن واقعہ یعنی ہونا اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اب دیکھیے گا، کہا کہ ورأیت، رسول اللہ جو ہیں وہ گریہ فرما رہے ہیں. رسول نے کیا کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے رات اپنی زوجہ سے مباشرت نہ کی ہو. یعنی عثمان جو شوہر تھا وہ قبر میں داخل نہیں ہوتا اپنی زوجہ کے، کیوں؟ چونکہ رسول نے شرط ایسی لگا دی تھی کہ تم میں سے کوئی ایسا مرد ہے کہ جس نے رات اپنی زوجہ کے ساتھ مقاربت، مباشرت، ہم بستری نہ کی ہو. ابو طلحہ نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے نہیں کی. تو کہا کہ قبر میں اتر جاؤ. اب اوپر چلیں، اب واضح ہو جائے گا. لما ماتت رقیہ بنت رسول اللہ قال النبی لا يدخل القبر رجل قارف اہلہ اللیلہ، کہ قبر میں وہ شخص داخل نہ ہو جس نے اب گزشتہ رات جو ہے وہ کیا کیا ہو جی، ہم بستری کی ہو. بھائی جس کی اب خود رسول کی بیٹی، بھائی ان کی نا رسول کی بیٹیوں کے ساتھ یہ محبت تھی، یہ رسول کے ساتھ. بھائی آج بھی کسی سے پوچھ لیں جس کی 3-4 شادی ہوں، ان سے آپ پوچھ لیں کہ بھائی اگر آپ کی ایک زوجہ چلی جائے اور وہ زوجہ بھی ایک ایسی شخصیت کی بیٹی ہو جن سے بڑی محبت ہو، چلی جائے، تو آپ ابھی وہ دفنائی بھی نہ گئی ہو اور آپ جا کے اپنی کسی اور بیوی کے ساتھ شروع ہو جائیں گے. کہتے ہیں پھر عثمان جو ہے فلم یدخل عثمان القبر، عثمان جو ہے وہ قبر میں داخل نہیں ہوا. اسنادہ صحیح، یہ وفادار سمجھ کے، فلاں سمجھ کے، یہ عثمان صاحب کی حالت تھی. اچھا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی حضرت عثمان جو ہیں وہ بھاگے نہیں تھے، فرار نہیں کیا تھا انہوں نے، کوئی ان پہ تان نہیں آتا. اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عثمان صاحب بھاگے تھے یا نہیں بھاگے تھے، آپ ہی کی کتابوں سے دکھاتے ہیں. پہلے تو چلتے ہیں بخاری میں، ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری ہے. آج میں آپ کو وہ اس پہ روایتیں دکھاؤں گا. یہ صحیح بخاری والی آپ نے پہلے دیکھ چکے ہوگی. یہ تو میں ویسے آپ کو ترتیب کی وجہ سے دکھا رہا ہوں کہ ہم ترتیب سے چلتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کو آج ایسی روایتیں دکھاؤں گا جو میں نے پہلے حضرت عثمان کے فرار پہ آپ کو نہیں دکھائی. مولانا داؤد راز صاحب کیا کہتے ہیں؟ ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، بخاری کی روایت نمبر 4066 پہ کہتے ہیں، ایک صاحب بیت اللہ کے حج کے لیے آئے تھے، دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا کہ یہ بیٹھے ہوئے کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ قریش ہیں. پوچھا کہ ان میں شیخ کون ہے؟ ابن عمر. وہ صاحب ابن عمر کے پاس آئے اور ان سے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ مجھ سے واقعات صحیح بیان کر دیجیے. اس گھر کی حرمت کی قسم دے کر، یعنی کعبہ کی قسم دے کے کہتے ہیں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ عثمان نے غزوہ احد کے موقع پر راہ فرار اختیار کی تھی؟ یعنی عثمان بن عفان فرّ یوم احد. فرّ الفاظ کیا ہیں؟ فرار کے. وہ بھائی سیدھا سیدھا ترجمہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں صحیح ہے، فرار کیا تھا حضرت عثمان نے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر کسی طرح لڑائی پر اس کے موافق نہیں ہوتے تو کہنے لگا اچھا بتاؤ علی اور عثمان کے بارے میں، یہ بخاری کی روایت نمبر ہے 4650، تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ کہو تو سنو، علی اور عثمان کے بارے میں اپنا اعتقاد بیان کرتا ہوں. عثمان کا جو قصور تم بیان کرتے ہو، بریکٹ میں ان کے مترجم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جنگ احد میں بھاگ نکلے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا، مگر تم کو یہ معافی پسند نہیں. جب تو اب
اور علی مرتضیٰ حضرت کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد بھی تھے، اور ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا یہ ان کا گھر ہے جہاں تم دیکھ رہے ہو۔ عثمان کے لیے کہا، وہاں پر اچھا دمادی کا ذکر نہیں کیا عبداللہ نے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک روایت تھی جو بخاری سے تھی۔ اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں زبردست قسم کی روایتیں، آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ یہ ملاحظہ کیجئے فضائل الصحابہ، احمد ابن حنبل صاحب یہاں پر یہ کیا کہتے ہیں، روایت نقل کرتے ہیں احمد ابن حنبل نے، سند اس کی کیا ہے، صحیح ہے، اور خصائص سے علی میں بھی روایت آئی، نسائی سے، میں وہاں سے بھی دکھاؤں گا۔ کہتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر سے سیدنا علی اور سیدنا عثمان کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے فرمایا سید علی کا تو یہ گھر ہے، ان کی غیر موجودگی میں ان کے متعلق بات نہیں کرتا، رہے سیدنا عثمان تو ان سے ایک بڑا گناہ ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے تھے وہ جی، حضرت عثمان تو لشکر لینے کے لیے نکلے تھے، بھائی یہ لشکر لینے نکلے تھے، تم نے کہا کہ اسی زمانے کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، ہم نے کہا پوچھ لیتے ہیں ہم بھی، یہ لو سیدنا عثمان سے ان سے تو ایک بڑا گناہ ہوا تھا، اور ان کے اللہ اور کے درمیان تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ وہ بخشنے کا کیا معنی ہے کہ لم یعجل العقوبہ، یعنی ان کو سزا دینے میں جلدی نہیں کی، رسول کی وجہ سے ان کو مزید مہلت دی۔ یہاں پر یہ وہ والا جو یہ معاف کرتے ہیں وہ والا معاف مراد نہیں ہے۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ موصوف کیا فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جناب حضرت عثمان وہ جناب لشکر لے کے آنا تھا انہوں نے رسول اللہ کی مدد کے لیے، یہ لو جی، وہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر ان کے ایک بہت بڑا گناہ ہوا تھا۔ اب ان کا مترجم نے وہ نیچے ایک چیز نہیں لکھی جو وسیع اللہ بن محمد عباس نے لکھی ہے، یہ کتاب فضائل الصحابہ، جب اس میں اصل کتاب سے دکھاتا ہوں آپ کو، یہاں پر دیکھیے، یہاں پر وہی روایت جو ہے کہ عثمان سے بہت بڑا گناہ ہوا، ذنبا عظیما، پھر نیچے کیا کہتے ہیں اسنادہ صحیح المراد بہ، کہ اس کا جو فرار تھا وہ کیا تھا، یوم احد کے دن جو اس کا فرار تھا، اس سے مراد کیا ہے کہ یوم احد سے اس کا فرار ہونا، کما قال تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اب قرآن مجید میں جو ارشاد ہوا ہے وہ کیا ہے، میں جناب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سورہ آل عمران کی یہ 155 نمبر آیت، وہاں پہ کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، دونوں فریقوں کے مقابلے میں روز تم میں سے جو لوگ پیٹ پھیر گئے تھے، یعنی اس دن جو تم میں سے پیٹ پھیر گئے تھے، بلا شبہ ان کی اپنی بعض کرتوتوں، یعنی انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، کہ ان کی بعض کرتوتوں کی وجہ سے شیطان نے انہیں پھسلا دیا، کہ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ بعض کرتوت عثمان نے کیے تھے ایسے کہ جس کی وجہ سے شیطان نے اسے پھسلا دیا۔ اب شیطان نے اس مولوی کی منطق کے مطابق شیطان نے اسے کیسے پھسلایا، شیطان نے پھسلایا جاؤ رسول اللہ کی مدد کرنے کے لیے فوج جا کے جمع کر کے لاؤ، یہ ان کی منطق ہے۔ یہ قرآن کے تحریف کر دی یہاں پر، سیدھی سیدھی تحریف لفظی بھی معنوی بھی۔ بھائی جو آیت ان کی مذمت کر رہی تھی، جو آیت بتا رہی تھی ان سے بہت بڑا گناہ ہوا، اور جو عبداللہ بن عمر صاحب بیان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضرت سے عثمان فرار نہیں ہوئے، میں بتاتا ہوں اور میں اس پہ دلائل دوں گا۔ آگے دیکھیں جی، یہ شرح ہے مشکل الاثار ہے، اس میں دیکھیے گا کیا کہتے ہیں، یہاں پر باقاعدہ اسی روایت کو کہ فسأل رجل عن علی و عثمان، علی اور عثمان کے متعلق پوچھا، کہا کہ انظر الی منزلتہ من رسول اللہ انہ صد ابوابنا فی المسجد غیر بابہ، کہ رسول نے ہمارے سارے سب کے دروازے بند کروا دیے سوائے علی کے دروازے کے، واما عثمان فانہ اذنب ذنبا یوم التقى الجمعان عظیما، کہ جب وہ دو گروہ آپس میں آمنے سامنے ہوئے تو اس دن عثمان سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں خدا نے بڑے والا گناہ معاف کر دیا، تم نے چھوٹے، یعنی پھر آگے خود یہ چیز کا اعتراف کیا کہ عثمان نے اور چھوٹے گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے تم نے اس کو قتل کر دیا، یعنی اس نے ایسے کام کیے تھے، یہ بھی اعتراف ہے اس روایت میں۔ اور رجالہ ثقات، ٹھیک ہے، خیر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کئی روایتوں میں اس کا احوال آ چکے ہیں۔ اچھا جی، اب میں آپ کو ایک اور مزے کی روایت دکھاتا ہوں، یہ ملاحظہ کیجیے، مختصر الزوائد، یہ ملاحظہ کیجیے، نہیں پہلے یہ دیکھیں تفصیلی روایت، مسند احمد ابن حنبل جزء الاول پہلی جلد ہے، یہاں پہ دیکھیے گا، سند حسن ہے شعیب النوت کے مطابق، بڑی زبردست روایت ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے عبد الرحمن کس کے ساتھ، عقبہ، کہ عبد الرحمن بن عوف کس کے ملاقات ہوتی ہے، عقبہ تھے، فقال لہ الولید، ولید بن عقبہ کی بات ہو رہی ہے، ما لی اراکا قد جفوتا امیر المؤمنین عثمان، یار تم عثمان کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہے، بڑی جفا کر رہے اس کے اوپر۔ تو فقال لہ عبد الرحمن نے اسے کہا کہ اب یہ میری بات اس تک پہنچا دینا کہ انی لم افر یوم عینین، یوم عینین سے مراد عاصم نے کیا ہے، یوم احد،
کہ میں احد کے دن فرار نہیں ہوا۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ اگر یہاں پر وہ والی معافی مراد تھی تو بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عثمان کی خلافت کے زمانے میں بھی عثمان کو اس چیز کے تانے دیے ہیں۔ آج اگر شیعہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں شیعہ تانے دے رہے ہیں جی حضرت عثمان کو تو اللہ نے معاف کر دیا تھا، بھائی عبد الرحمن بن عوف بھی تانے دے رہا ہے یہ معافی اس کو بتانی تھی کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اگر معاف کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور معافی سے مراد وہ والی معافی جو معاف تو کیا ہے ہم نے، وہ قرآن مجید سے آپ کو عرض کیا ہے، لیکن وہاں معافی سے مراد کیا، وہ ہم ایک اس پہ تفصیلی ویڈیو بنا چکی ہیں، یہاں پر صرف اشارتاً آپ کو ہم نے بیان کیا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ عبد الرحمن بن عوف اس معافی کے باوجود کیسے عثمان کو تانا دے رہے ہیں؟ آپ کا جنتی صحابی ہے، کہہ رہا ہے کہ بھائی عثمان کو بتا دینا میں جنگ احد والے دن فرار نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر آگے کہا کہ عثمان کی میں نے عمر کی سنت بھی ترک نہیں کی۔ اسی روایت کو ملاحظہ کیجئے، مختصر زوائد مسند البزار میں، ٹھیک ہے، یہ روایت نقل ہوئی ہے، ابن حجر اسقلانی جو ہیں متوفی 852 وہ نقل کرتے ہیں، اور روایت کی سند کے اوپر مجمع الزوائد میں حیثمی نے کہا اسنادہ حسن، ٹھیک ہے، یہ اسنادہ حسن، اور روایت دیکھیے، روایت دلچسپ ہے۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں رفع عثمان صوتہ علی عبد الرحمن بن عوف، کہ عثمان نے اپنی آواز بلند کی عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ گفتگو کرتے، بڑی اونچی آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ فقال له عبد الرحمن لأي شيء ترفع صوتك علی، کیڑی چیز دی وجہ تو میرے تے تو ایڈا شور کر رہے ہیں، وہ کس وجہ سے اتنے شور کر رہے ہو میاں، کیا تمہاری حیثیت ہے، تم ہو کون مجھ پہ اتنی بلند آواز سے بات کرنے والے، ٹھیک ہے۔ وجہ آگے لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں وَقَدْ شَهِدْتُ بَدْرًا وَلَمْ تَشْهَدْ، کہ میں بدر میں موجود تھا تم نہیں تھے، وَبَایَعْتُ رسول اللہ، اور میں رسول اللہ کی بیعت کی، وَلَمْ تُبَایِعْ، وَفَرَرْتَ یوم احد وَلَمْ أَفِرْ، بھائی تم احد کے دن بھی بھاگ گئے تھے، میں احد کے دن نہیں بھاگا۔ یہ کون عبد الرحمن بن عوف کر رہا ہے، کس وجہ سے اونچی آواز کر رہے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم نے کیا ہے۔ پھر آگے عثمان جواب دیتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت بھی عثمان کو اس چیز کا تانا دیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ فررتا کا مطلب آسان اردو زبان میں ہوتا ہے فرار کرنا، بھاگنا۔ تو یہ ان مولویوں کو آج سمجھ میں آ گیا کہ عثمان کیا کرنے گیا تھا عثمان یہ کام کرنے گیا تھا، اور اس وقت کے صحابہ کہہ رہے نہیں وہ بھاگا تھا۔ ان لوگوں کی عقل ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور زبردست روایت دکھا دیتا ہوں جاتے جاتے، یہ ملاحظہ کیجیے، الصحیح من احادیث سیرت النبویہ، محمد سویانی کی تالیف ہے، ریاض سے یہ چھپی ہے جی۔ اب یہاں پہ روایت دیکھیں، دو روایتیں ہیں، سند دونوں کی صحیح ہے۔ پہلے اس روایت کو دیکھیں، کہتے ہیں روایت دلچسپ ہے، اوجبا طلحہ حین صنع ما صنع برسول اللہ، طلحہ نے اپنے اوپر جو ہے نا وہ جنت واجب کر لی جو اس نے رسول اللہ کا دفاع کیا نا۔ وَقَدْ كَانَ النَّاسُ انْهَزَمُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى انْتَهَى بَعْضُهُمْ إِلَى الْمِنْقَاطِ دُونَ الْأَعْوَسِ، وہ کہتے ہیں کہ اور کچھ تو رسول اللہ کو چھوڑ کر ایسے بھاگے یہاں تک کہ منقا تک پہنچ گئے جو آوس کے قریب تھا، یعنی آوس سے تھوڑا سا پہلے۔ وَفَرَّ عثمان بن عفان، اور عثمان بن عفان بھاگ گیا، فرار کر گیا۔ عقبہ بن عثمان، سعد بن عثمان، رجلان من الانصار، ٹھیک ہے، ثم من بنی ذریق، بنی ذریق سے ان کا تعلق تھا، حتیٰ بلغوا، یہ کہاں پہنچ گئے، الجلعب، جلعب اس کا غالباً تلفظ ہے، جبلاً بناحیۃ المدینہ، ایک پہاڑ تھا اس مدینہ کے اطراف میں، اس وہاں تک پہنچ گئے۔ فاقاموا بہ ثلاثہ، وہاں پہ 3 دن یہ رکے رہے، جنگ احد وہاں پہ چل رہی ہے، یہ موصوف کہتے ہیں بھاگے۔ بھائی میں یہ نہیں کہہ رہے، جو عبداللہ ابن زبیر یہاں پہ بیان کر رہے ہیں وہ بڑی زبردست بات ہے، صحابہ آپ کے سارے صحابہ ہی بیان کر رہے ہیں، بھائی ہم جیب سے کوئی راوی بیان نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں ایسے بھاگے 3 دن تک وہاں پہ بیٹھے رہے۔ ثم راجعوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر رسول کے پاس آئے، فقال رسول اللہ فیما زعموا لقد ذهبتم فیہا ردا، وہ بڑی دور چلے گئے تھے بھائی، اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی درجتہ سند کیا ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں فزعموا فمن بلاغات ابن اسحاق دون سند، پھر کہتے ہیں طبری نے فلاں سند کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے۔ اسی روایت کو پھر اسی کتاب میں ایک اور یہاں پر وہ جو کہتے ہیں کہ ابن اسحاق کے بلاغات میں سے ہے، اس کے بغیر یہاں پر نقل کیا کہ فاقاموا بہ ثلاثہ ثم راجعوا الی رسول، 3 دن تک انہوں نے کام کیا، پھر رسول کے پاس واپس آئے۔ کون؟ فرّ عثمان بن عفان، عثمان بھاگ گیا تھا۔ تو مولوی صاحب عثمان صاحب تو یوں بھاگے ہیں 3 دن تک بھائی صاحب، کیونکہ خبر نہیں تھی، اور صحابہ تو اس کو تانا تک دیتے تھے کہ بھائی تم جو ہے نا
بھاگے تھے، اور یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ بھاگے نہیں تھے. بھائی وہی بات ہے، سیدھا سیدھا یوں کو دیکھو جی، حضرت عثمان بھاگے نہیں تھے، حضرت عثمان تشریف لے گئے تھے. بہت زیادہ ادبی سپیڈ ہے، ٹھیک ہے، ادبی فرار جسے کہتے ہیں. تو لہٰذا مولوی صاحب کی آپ نے قابلیت دیکھ لی. اب مولوی صاحب ان کے پورے جو پیروکار ہیں نا، وہ مل کر بھی مولوی صاحب کا دفاع نہیں کر پائیں گے. جو یہ عثمان کا دفاع کرنے نکلے تھے، اپنی جہالت بھی آشکار کر لی، اور حضرت عثمان کی ماشاءاللہ یہاں سے وہ روایتیں جو ہم نے پہلے بھی بیان نہیں کی، آپ لوگ سبب بن جاتے ہیں کہ ہم ان روایتوں کو بھی بیان کریں. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.